सूरह ज़ुहा की आयत नंबर 8 में अल्लाह पाक फरमाते हैं, वह वजदक आइलन फ़अगना, और नबी हमने आपको नादार पाया तो हमने गनी कर दिया। आयत मुबारका में जो लफ्ज़ आइलन इस्तेमाल हुआ है, ये आइल से है। तेज़ बारिश को भी आइल कहा जाता है, और किसी का बहुत ही सख्त हालात में रोना भी जो है वो आइल कहलाता है। इस आयत मुबारका के ज़िमन में मुफस्सिरीन किराम ये फरमाते हैं कि आयत नंबर 6 से लेकर आयत नंबर 11 तक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ अदवार को बयान किया गया है। जैसे सबसे पहले जो है आप अलैहिस्सलाम के बचपन को बयान किया गया है कि वो यतीमी में गुजरा, लेकिन अल्लाह पाक ने वो दौर भी आपका कितना खूबसूरत अंदाज से गुजार दिया। फिर उसके बाद आप अलैहिस्सलाम की जवानी का दौर आता है, अल्लाह पाक ने बेहतरीन औरत से आपका निकाह फरमा दिया। और उसके बाद जब आपके पास माली आसूदगी भी आ जाती है, एक वफ़ादार बीवी भी आ जाती है, औलाद भी आ जाती है, तो उसके बाद एक तीसरा दौर शुरू होता है जो कि फ़लसफ़ियाना गौर व फ़िक्र का, या फिर यूँ समझें कि हकीकत को जानने का दौर होता है, एक बेचैनी का, अल्लाह पाक की तलाश का दौर है, उसको बयान किया गया है। फिर उसके बाद आपकी ज़िंदगी का वो दौर आता है कि जब अल्लाह पाक वही देते हैं, या अय्युहल मुज़म्मिल या अय्युहल मुद्दस्सिर से अल्लाह पाक आपसे मुखातिब होते हैं, तो आपकी ज़िंदगी बिल्कुल जो है वो मुख्तलिफ पैराहे में चली जाती है। और फिर उसके बाद आप अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का मक्की दौर आता है, जिसमें मुश्किलात हैं, स्ट्रगल है, लेकिन उसके बाद फिर वह आखिरी आयत मुबारका जो है वो अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, कि अल्लाह पाक आपको मदीना शरीफ की आसानियाँ भी नसीब फरमाते हैं। तो गोया कि ये सारी आने वाली आयात जो हैं वो आप अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का एक खाका पेश कर रही हैं। फिर मुफस्सिरीन किराम ये भी फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने अगरचे अपने बचपन में बहुत माली तंगी को देखा था, लेकिन इसके बावजूद भी नबी अलैहिस्सलाम माशरे का वो हिस्सा नहीं थे जिसमें आप किसी के ऊपर बोझ हों, बल्कि उस दौर में भी आपने अबू तालिब को जो है वो सपोर्ट किया था। फिर आप अलैहिस्सलाम की जब घरेलू ज़िंदगी शुरू होती है, तो ऐसा नहीं है कि आप हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के ऊपर बोझ थे, बल्कि आपने उनके माल को बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया था, उनको नफ़ा दिलवाया था। गोया कि इस तरह से आपकी ज़िंदगी में जो है वो माली आसानी आई थी। अगरचे बाज़ उलमा किराम ये फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम एक मरतबा बहुत परेशान थे, तो आपकी ज़ौजा ने पूछा, तो आपने फरमाया कि मैंने कबीले को बहुत फ़क्र की हालत में देखा है, अगर मेरे पास इतना माल होता तो मैं उनका फ़क्र दूर करता। तब हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने तमाम अपने ख़ानदान वालों को जमा किया, और जो कुछ भी आपके पास माल था उनको लाके सहन में रख दिया। बाज़ अहले इल्म ये फरमाते हैं कि इतना माल हो गया था कि एक ढेर बन गया था, और फिर आपने सब लोगों के सामने ये कहा था कि आज के बाद मेरा सारा माल जो है वो नबी अलैहिस्सलाम का है। तो गोया कि एक वफ़ादार बीवी का और फिर उनका माल जो है आप अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में एक माली आसूदगी लेकर आया। फिर आयत नंबर 9 में ये कहा जा रहा है कि फ़अम्मल यतीम फ़ला तक़हर, बस जो यतीम है उस पर सख्ती मत कीजिएगा। आयत मुबारका में यतीम के लिए कहर का लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल हुआ है। मुफस्सिर किराम फरमाते हैं किसी नरम चीज़ को मसल देना कहर कहलाता है। अरबी ज़ुबान में जब गोश्त बहुत ज़्यादा नरम हो जाता है, गल जाता है, तो उसको बड़ी आसानी के साथ खाया जाता है, तो वो इस गोश्त को इस आसानी के साथ खाने को कहर कहते हैं। और इसी तरह हर नरम चीज़ को जिसको आसानी के साथ मोड़ा जा सकता हो, उसको भी कहर कहा जाता है। तो गोया किसी नरम चीज़ को आसानी के साथ इस्तेमाल करना कहर कहा जाता है। अब यहाँ पे ये लफ्ज़ यतीम के लिए इस्तेमाल हुआ है कि यतीम के साथ हमारा रवैया ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसा हमारा उसके ऊपर कोई तसल्लुत या गलबा हो। लिहाज़ा यतीम पे किसी किस्म का रौब डालना, या उसको प्रेशर में रखना, या उसके ऊपर हावी होने की कोशिश करना, यहाँ तक कि इस तरह से उसकी ज़िंदगी को कर देना गोया कि वो हमारा दबाव महसूस करे या बेबसी महसूस करे, इसको भी मना किया गया है। इसकी मिसाल जो है फ़िरौन के साथ दी गई है। फ़िरौन के लिए अल्लाह पाक ने कुरान पाक में काहिरून का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि उसने लोगों के अंदर ये एहसास पैदा कर दिया था कि वो बेईमानी है, उनकी कोई हैसियत नहीं है। लिहाज़ा अगर इस तरह का इंसान का रवैया हो कि वो यतीम के अंदर एहसास कमतरी पैदा कर दे कि उसकी कोई हैसियत नहीं है, ये भी कहर के मानों में आता है। यहाँ तक कि मुफस्सिर किराम ने फरमाया कि अपने चेहरे की तासुरात से भी, और यहाँ तक कि आँखों के इशारे से भी यतीम के ऊपर किसी किस्म का कहर नहीं होना चाहिए। अगरचे आयत मुबारका में मुखातिब नबी इस्लाम है, मगर हुक्म जो है वो उम्मत को दिया जा रहा है कि तुम्हारे रवैये जो है यतीमों के साथ अच्छे होने चाहिए। और आप अलैहिस्सलाम को यहाँ पे बिलखुसूस इसलिए मुखातिब किया गया है कि नबी आपने तो यतीमी का दुख देखा है, लिहाजा आप ख़ास यतीमों का ख्याल रखें। यही वजह है कि जब कोई मदीना शरीफ में यतीम होता था तो नबी इस्लाम फरमाते थे कि वरासत तुम्हारी है, यतीम मेरा है। लिहाजा आज का उम्मती जब यतीम का ख्याल रखता है तो इस सोच के साथ भी रखता है कि मेरे नबी भी यतीम थे, और जैसे नबी ने सामने ख़ास तौर पे यतीमों की कफ़ालत की थी, तो गोया कि मैं अपने नबी की सुन्नत को ज़िंदा कर रहा हूँ।
حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ایک شخص نبی علیہ السلام کے پاس آیا کہ اللہ کے نبی، میرا دل بہت سخت ہے، مجھے رونا نہیں آتا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرا کرو، اللہ پاک دل کو نرم کر دیں گے۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے گھروں میں سے بدترین گھر وہ ہیں جہاں پہ کوئی یتیم ہو اور ان کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا جاتا ہو، اور تمہارے گھروں میں سے بہترین گھر وہ ہیں جہاں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ بہترین سلوک کیا جاتا ہو۔ لہٰذا اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ محض یتیم کو پالنا ہی نہیں ہوتا، اس کو سپورٹ ہی نہیں کرنا ہوتا، بلکہ اس کو عزت نفس کے ساتھ جو ہے دینا، یہ اصل میں مقصد ہے۔ پھر آیت نمبر 10 میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور جو مانگنے والا ہے اس کو کبھی جھڑکنا نہیں ہے۔ آیت مبارکہ میں سائل کے لیے نہر کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ نہر دریا کو بھی کہا جاتا ہے، اور نون ہا را سے اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کا کسی دوسری چیز کے اوپر غلبہ ہو جانا۔ اور دن کو بھی نہار کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ دن کی روشنی کا رات کی تاریکی کے اوپر غلبہ ہو جاتا ہے۔ اور دریا کو بھی نہر کس لیے کہا جاتا ہے کہ پانی جو ہوتا ہے وہ انسان کے اوپر غلبہ حاصل کر لیتا ہے، اس کو ڈبو دیتا ہے، اس کو غوطے لگواتا ہے۔ تو گویا کہ یہ لفظ یہاں پہ بڑا خوبصورت جو ہے وہ سائل کے لیے آیا ہے کہ جب وہ تم سے مانگنے کے لیے آئے تو اس کے اوپر غالب مت ہو جایا کرو، اپنا جذباتی پن اس کو مت دکھایا کرو، اس کو دیتے بھی ہو تو احسان کے ساتھ مت دیا کرو، روب کے ساتھ مت دیا کرو۔ اور بعض اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ بعض اوقات سائل کی طرف سے بھی بدتمیزی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے، بد اخلاقی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے، یا پھر وہ مستحق نہیں ہوتا یا اس کے مانگنے کا انداز ٹھیک نہیں ہوتا، تو اس وقت میں تنہر نہ کیا جائے، غلبہ نہ کیا جائے، درگزر کیا جائے۔ غزوہ حنین کے موقع پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خمس ملا، یعنی کہ 5واں حصہ جو نبیوں کے لیے مختص ہوتا ہے وہ آپ کو ملا۔ تو آپ کے پاس اتنا ریوڑ تھا جانوروں کا کہ 2 پہاڑوں کے درمیان کی جگہ بھر گئی تھی۔ تو محض ایک نو مسلم جس نے بھی نیا نیا اسلام قبول کیا تھا اور اس کی کوئی مالی حیثیت بھی نہیں تھی، غریب انسان تھا، تو آپ نے اس کو وہ سارا ریوڑ دے دیا۔ اور جب وہی شخص اپنے قبیلے میں جاتا ہے تو کہتا ہے کہ اس نبی کا دین قبول کر لو کہ وہ اتنا دیتے ہیں کہ فقر کا خوف نہیں رہتا۔ اس واقعے کے ضمن میں محدث کرام بڑے پیارے نکات بیان کرتے ہیں کہ ہم بعض اوقات جب کسی کو دیتے ہیں تو دکھاوے کی نیت بھی ہوتی ہے، رسپانس کی نیت بھی ہوتی ہے، یا کم سے کم تعریف اور چاہے جانے کی نیت تو ہوتی ہی ہے۔ آپ علیہ السلام نے ایک بالکل عام سے انسان کو جس کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے، جو بہت غریب ہے، پسماندہ ہے، اور اسے بدلے کی بھی آپ کو کوئی توقع نہیں ہے، اور اس کو اتنا زیادہ دے دینا۔ ہم بعض اوقات یہ دیکھتے ہیں کہ میں نے کس کو کتنا دینا ہے، ہم اس کی حیثیت کے مطابق اس کو دیتے ہیں۔ جب نبی علیہ السلام دیتے ہیں تو ان تمام باتوں سے بالاتر ہو کے دیتے ہیں۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بحرین کے مقام پہ نبی علیہ السلام کو مال غنیمت ملتا ہے تو 90,000 درہم ملتے ہیں۔ 90,000 درہم آج کے کروڑوں بنتے ہیں۔ تو فجر سے لے کے ظہر تک جو ہے آپ علیہ السلام ان کو بانٹ لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ایک اور سائل آتا ہے۔ اب میں کسی کو اتنا دوں اور اس کے بعد کوئی اور مانگنے آئے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بس سارا دے تو دیا ہے۔ جیسے گوشت بانٹتے وقت ہم کیا کہتے ہیں، کبھی سارا حصہ غریبوں کا تقسیم کر دیا، اس کے علاوہ ایکسٹرا نہیں ہے۔ مگر جب وہ سائل آ کے نبی علیہ السلام سے مانگتا ہے تو آپ فرماتے ہیں دکاندار سے جا کے لے لو، جب میرے پاس مال آئے گا تو میں ادا کر دوں گا۔ حضرت عمر تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی آپ اپنے آپ کو اتنی مشقت میں کیوں ڈالتے ہیں؟ آپ اس کے مکلف ہی نہیں ہیں جب آپ کے پاس مال ہی نہیں ہے۔ لیکن یہ شان نبی علیہ السلام کی بھی تھی اور صحابہ کرام کی بھی تھی کہ وہ لوگ قرض لے کے جو ہے کسی کی ضرورت پوری کر دیا کرتے تھے۔ کتنے صحابہ کرام ایسے ہیں کہ ان کی وفات کے وقت ان کے پاس لاکھوں کے قرضے تھے، اور جب دیکھا جاتا تھا تو ان کی اپنی زندگی بالکل سادہ ہوتی تھی، تو وہ لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے لوگوں سے قرض لیتے تھے، اور اللہ پاک ان کی موت کے وقت ان کے قرضے اتار بھی دیا کرتے تھے۔ یہ اتنا اعلیٰ درجہ جو خرچ کرنے کا، یہ تو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا۔ ہم اپنی ساری ضروریات کوئی بات جو بچے گا وہ کسی کو دینے کا جذبہ رکھ لیں، یہ بھی ہمارے لیے بہت بڑی غنیمت ہے۔ اور اگرچہ جو اصول ہے وہ یہی ہے کہ نبی علیہ السلام نے اس بات کو بھی منع فرمایا ہے کہ تم سب کچھ صدقہ کر دو اور اس کے بعد تم خود مفلسی کا شکار ہو جاؤ اور پھر دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانا شروع کر دو۔ یہ بھی پسندیدہ رویہ نہیں ہے، اتنا بھی نہیں دینا چاہیے۔ اور پھر ہر دینے والے کا ظرف ایک جیسا نہیں ہوتا ہے۔ بعض لوگ دینے کے بعد بہت زیادہ بشاشت یا وسعت اپنے اندر محسوس کرتے ہیں، اور بعض لوگ دینے کے بعد پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب ہمارا اپنا کیا ہوگا، کیسے ہوگا۔ تو گویا کہ یہاں پہ دین جو ہے بڑے خوبصورت انداز میں انسان کو ڈیل کرتا ہے کہ جس کا ظرف ہے، جس کی ہمت ہے، جو کہ صحابہ کرام کی طرح کے تھے کہ سب کچھ دینے کے بعد بھی انہیں فکر پریشانی یا اپنے دیے ہوئے کا دکھ نہیں ہوتا تھا۔ اگر تو اس لیول پہ آپ کا مقام ہے تو پھر دیں، جتنا دیں گے انشاءاللہ ریٹرن ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ کی دلی وسعت اس طرح کی نہیں ہے تو پھر اپنا نظام رکھ کے پھر دوسروں کو دینے والے بن جائیں۔ لیکن بہرحال یہ بات ضرور کی گئی ہے کہ دینا لازمی ہے، چاہے وہ امیر ہے چاہے وہ غریب ہے، اپنی استطاعت کے مطابق دے، ایکسٹرا میں سے دے، مگر اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینے والا بنے۔
اور ان دو آیات سے جو تصور ملتا ہے کہ یتیم بھی جو ہوتا ہے وہ محروم ہوتا ہے، اس کے پیچھے کوئی سپورٹ نہیں ہوتی، اور سائل بھی جو ہوتا ہے وہ مفلس ہوتا ہے، مگر ان دونوں کے ساتھ جو تکہر اور تنہر کا لفظ ہے وہ یہ ہے، کسی کو دو تو عزت نفس کے ساتھ دو، کسی کو دو تو اکرام کے ساتھ دو۔ ہم نے اپنے کتنے اکابرین اور صحابہ کرام کو دیکھا کہ وہ جن لوگوں کو سپورٹ کرتے تھے ساری زندگی ان کو خبر نہیں ہوتی تھی کہ انہیں سپورٹ کرنے والا کون ہے، اسی لیے کہ وہ ہمارے سامنے جب آئیں تو وہ احسان مند ہو کر نہ آئیں، پورے فخر کے ساتھ اور پورے اکرام کے ساتھ ہمارے ساتھ ہوں۔ پھر ہم نے استادوں سے اپنی یہ بات بھی سنی ہے کہ بعض اوقات کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ڈیزرونگ نہیں ہوتے، ہمیں پتہ ہے یہ پیسے کا استعمال صحیح نہیں کریں گے، مگر ہمیں حکم یہ دیا جا رہا ہے کہ مانگنے والے کو جھڑکنا نہیں ہے، تو وہاں پہ اگر آپ کے پاس کوئی کھانے پینے کی چیزیں آپ نے اپنی گاڑی میں رکھی ہوں، اپنے گھر میں رکھی ہوں، تو جب وہ آئے تو آپ اس کو وہ کھانے کی چیز دے دیں یا کوئی اور اس طرح کی چیز دے دیں، تاکہ ہمارا اس آیت مبارکہ پہ عمل ہو جائے اور ہمارا مال جو ہے وہ غلط ہاتھوں میں بھی نہ جائے۔ پھر اس آیت مبارکہ کو بعض اہل علم نے بڑے مختلف انداز میں یوں بھی بیان کیا ہے کہ سائل صرف مال کا ہی نہیں ہوتا، بلکہ اگر ایک شخص اگر آپ سے سوال پوچھنے کے لیے آ رہا ہے، وہ علم کا سائل ہے، وہ ہدایت کا سائل ہے، وہ آپ سے کوئی فتویٰ پوچھنے کے لیے آیا ہے، اپنی کسی الجھن کا شکار ہے، اپنی کسی بیماری کی شفا کا اگر وہ سائل ہے، تو سائل کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ خاص طور پہ جو کہ علم کا سوال کرنے والا ہے، مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ چاہے آپ استاد ہیں، چاہے آپ مفتی ہیں، ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم سوال کرنے والے کو اس کے سوال میں مطمئن کر دیں۔ یہاں پر بڑی ایک اہم بات جو ہم جیسے لوگوں کے لیے بڑی اصلاح کا باعث بنی کہ بعض اوقات آپ کسی کو کچھ سکھا رہے ہوتے ہیں اور سامنے والا شاگرد آپ سے وہ سوال کرتا ہے کہ آپ کو حیرانگی ہوتی ہے کہ میں کس لیول کی بات کر رہا ہوں اور یہ آگے سے میرے سے کس قسم کا سوال کر رہے ہیں، تو اس وقت میں پھر یہ ظرف دکھانا کہ سامنے والے کی مینٹلٹی جتنی بھی ہے وہ اپنی ذہنی سطح سے جو بھی سوال کر رہا ہے، تو آپ اپنی علمی سطح پہ جس مقام پر بھی ہیں آپ کو اس کو مطمئن کرنا چاہیے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ آقا نبی علیہ السلام سے بہت عجیب و غریب سوالات کیا کرتے تھے۔ اہل علم بڑی پیاری بات فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا علمی مقام یا آپ علیہ السلام کی ذہانت کا کیا مقام تھا، مگر اس سطح کے اوپر ہو کے بھی ایک عام دیہاتی اگر آپ سے بالکل عام نوعیت کا سوال کرتا تھا تو آپ علیہ السلام اس کو بھی جواب دیتے تھے۔ اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس کوئی انسان اپنی کوئی الجھن لے کر آیا ہے، کوئی پریشانی لے کر آیا ہے، وہ آپ سے مشورہ چاہتا ہے، تو آپ اس کو بھی سائل سمجھیں اور اس کے مسئلے کو بھی حل کرنے کی کوشش کریں۔ اور اگر آپ کے پاس کوئی ایسا سائل آ جاتا ہے جو کہ ہدایت چاہتا ہے، جو اپنی زندگی کو بدلنا چاہتا ہے، تو پہلی بات تو یہ کہ کتنا خوبصورت سائل ہے جو آپ کے پاس آیا ہے، تو ایسے شخص کو مطمئن کرنا تو بدرجہ اولیٰ جو ہے وہ بہت خوبصورت معاملہ ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم آتا ہے کہ جب آپ کے دروازے پہ کوئی سائل آتا ہے تو اس کے مانگنے سے لے کے اس کو دینے تک اللہ پاک 3 لوگوں کی بخشش فرما دیتے ہیں، مانگنے والے کی، اور جس نے اس کو دیا، اور جس کے مال سے اس کو دیا گیا، تینوں کی اللہ پاک جو ہے وہ بخشش فرما دیتے ہیں۔ پھر اسی بات کو ریلیٹ کیا جاتا ہے کہ اگر کسی مجلس میں ایک شاگرد سوال کر رہا ہے، استاد جواب دے رہا ہے اور تیسرا کوئی وہاں پہ سننے والا بیٹھا ہے، تو تینوں کے اوپر اللہ کی رحمت جو ہے وہ نازل ہوتی ہے۔ تو جس طرح مال دینا ہمارے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، اسی طریقے سے کسی کی الجھن پریشانی کو دور کرنا اور کسی کو بالخصوص علم دے دینا، یہ بھی گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ لہذا جس کے پاس مال ہے وہ مال دے، جس کے پاس علم ہے وہ علم دے، جس کے پاس صلاحیت ہے وہ صلاحیت دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر حال میں دینے والا بنائے، تقسیم کرنے والا بنائے۔ اور اہل علم بڑی پیاری بات فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دروازوں سے صرف کوئی روٹی مانگنے والا یا مال مانگنے والا ہی جو ہے اپنی جھولی بھر کر نہ جائے، بلکہ اللہ ہمارے دروازوں سے کسی کو علم کی سیرابی بھی نصیب فرمائے۔ کوئی ہمارے دروازے پہ ایسا بھی آئے جو اللہ کو تلاش کرتا کرتا آئے اور اس کو ہمارے ذریعے سے اللہ مل جائے، اور اس کی جھولی کیا، اس کا دل اللہ تعالیٰ بھر دیں۔ لہٰذا ایک آیات کا ظاہری مفہوم ہوتا ہے اور ایک باطنی مفہوم ہوتا ہے۔ ہم سب اللہ کے در کے سوالی ہیں، ہم خود اللہ تعالیٰ کی ذات کے سامنے ایک سائل ہیں، لیکن ہماری تمنا اور خواہش یہ ہونی چاہیے کہ مالک اللہ ہم بہت سارے لوگوں کو سیراب کرنے والے بن جائیں، دینے والے بن جائیں انشاءاللہ تعالیٰ۔